काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर पिछले 9 पार्ट्स में हमने जो मिलकर करबला शनासी के हवाले से जाना है और ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं ये है पार्ट नंबर 10 और ये है लास्ट पार्ट उस PDF का कि जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुंचा था। बहुत शुक्रिया के साथ हम हमेशा ऐसे तमाम PDF में इंफॉर्मेशंस जो होती हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। आइए पार्ट नंबर 10 में 234 पेज से रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग है हज़रत अमीर मुख्तार सक़फ़ी अलैहिर्रहमा की क़ैद खाने में मुनाजात व हसरत। लिखा है खुदाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खैर करना। मुख्तार रहमतुल्लाह का हाल ये था कि कभी रोते और कभी सीना और सर पीटते और कभी इंतहाई मायूस अंदाज में कहते थे कि अफसोस कि मैं दुश्मनों की क़ैद में हूँ और अपने मौला की मदद के लिए नहीं पहुँच सकता। ज़ायद क़द्दामा ज़े अलिफ ये दाल ज़ायद क़द्दामा का बयान है कि मैंने हज़रत मुख्तार रहमतुल्लाह को बार बार ये कहते सुना है कि काश मैं इस वक्त क़ैद में ना होता तो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उन पर दौलत सर्फ करता और उनकी हिमायत से सादत अबदी हासिल करने में सर तन की बाजी लगा देता। हवाला नोट कीजिए रौज़तुल मुजाहिदीन अल्लामा अताउद्दीन सफ़ा नंबर 10 तबा जदीद तेहरान व रौज़तुस सफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 74 और अगला हवाला है ज़ौबुन निज़ार अलिफ लाम नून ज़ौद अलिफ रे ज़ौबुन निज़ार सफ़ा नंबर 402 व मजालिसुल मोमिनीन सफ़ा नंबर 356 नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 24। ये तमाम हवाला जात थे। आगे चलते हैं। लिखा है अमीर मुख्तार सक़फ़ी का तरीक़ा शुक्र। मज़ीद इसमें डिटेल ये है कि मुख्तार सक़फ़ी रहमतुल्लाह दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बदला लेने के बाद अक्सर रोज़े से रहा करते थे और कहते थे कि ये शुक्र खुदा के तौर पर हैं। हुरमला या लईन को वासिले जहन्नुम करने के बाद घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए और 2 रकत नमाज पढ़कर 1 तुलानी सजदा शुक्र अदा किया। हवाला है माहियत क़याम मुख्तार इब्ने उबैद सक़फ़ी सफ़ा नंबर 57। नेक्स्ट पेज की जानिब हम आ गए हैं और यहाँ लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का हज़रत मुख्तार रहमतुल्लाह को बुरा कहने से मना करना। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के सहाबी सदीद सीन दाल ये दाल सदीद कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह के बारे में फ़रमाया कि मुख्तार को बुरा भला मत कहो क्योंकि उन्होंने हमारे कातिलों को कत्ल किया और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खून का इंतकाम लिया और हमारी बेटियों का अक़्द करवाया और मुश्किल दौर में हमारे दरमियान माल तकसीम किया। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 343 और रजाल कशी सफ़ा नंबर 125 जिल्द नंबर 197। अब आगे लिखा है अगली हेडिंग है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मुख्तार रज़ी अल्लाह के इंतकाम की खबर देना। लिखा है मुक़द्दस अर्दबीली नाम है ये रहमतुल्लाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाएगा लेकिन ज़्यादा देर नहीं होगी कि कबीला सक़ीफ़ से एक जवान क़याम करेगा और उन सितमगरों से बदला लेगा। हवाला है हदीक़तुश शिया मुक़द्दस अर्दबीली सफ़ा नंबर 405। अगली जो हेडिंग है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बानी क़याम मुख्तार की बशारत। लिखा है अल्लामा मजलिसी रोज़े आशूरा के हालात में ज़िक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर कूफ़ा व शाम के लिए खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के ज़ैल में कूफ़ियों और शामियों की इस तरह से मलामत की। लिखा है कि बहुत जल्द एक सक़फ़ी जवान मर्द इन पर मुसल्लत होगा ताकि इन्हें मौत व ज़िल्लत का तल्ख़ जाम चखाए। हमारे कातिलों में
سے کسی کو معاف نہیں کرے گا. ہر قتل کے بدلے میں قتل اور ہر ضربت کے بدلے میں ضربت میرا، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت علیہ السلام کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا. حوالہ ہے تنقیح المقال، تینون قافیہ ہے، تنقیح المقال ما مقانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205. پھر ہے حضرت مختار رضی اللہ کی بہادر زوجہ کی دردناک شہادت. یہ ہیڈنگ ہے، اس بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے مصعب میم سواد این بے. مصعب نے نعمان بن بشیر کی بیٹی عمرہ جو کہ مختار رضی اللہ کی زوجہ تھیں، ان کو مختار رضی اللہ سے بیزاری اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مصعب نے عمرہ سے کہا کہ مختار رضی اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرہ نے کہا کہ وہ ایک پرہیزگار شخص تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے. اس پر مصعب نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اسلام میں یہ پہلی خاتون تھی جن کی تلوار کے ذریعے گردن اڑا دی گئی. حوالہ ہے تاریخ الیعقوبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264. اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں. یہاں پہ ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار رضی اللہ کے لیے دعا. امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب مختار رضی اللہ نے ابن زیاد ملعون اور عمر سعد ملعون کا سر امام علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی: تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا. خدا مختار رضی اللہ کو جزائے خیر عطا کرے. حوالہ نوٹ کیجیے رجال کشی اور صفحہ نمبر 127. پھر لکھا ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کے حامی، جن کی تعداد 6000 تھی، مصعب بن زبیر نے انہیں امان دینے کا وعدہ دیا تھا. وعدے کی وعدہ خلافی کرتے ہوئے مصعب نے ان تمام 6000 افراد کو قتل کر دیا. حوالہ ہے اخبار الدولت العباسیہ صفحہ نمبر 182. پھر لکھا ہے مصعب کا یہ کام اتنا وحشت ناک تھا کہ جب عبداللہ ابن عمر نے اس سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ 6000 کی تعداد اگر تمہارے باپ کی بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تو تب بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا. حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 445. پھر مزید آگے جانتے ہیں. لکھا ہے سر امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے بعد مختار کی کیفیت. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں. لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے حامیوں من جملہ حضرت مختار رضی اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا. اس موقع پر حضرت مختار رضی اللہ اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا اور مختار رضی اللہ نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس دیکھنے کے بعد بہت گریہ افزاری کی اور شدت غم و علم سے اپنے سر پر ماتم کرنے لگے. حوالہ ہے باکارواں حسینی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140. اب آگے لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امیر مختار رضی اللہ کا صحیح عقیدہ. یہ ہیڈنگ ہے، اس بارے میں تفصیلات یوں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے مختار رضی اللہ کے کام کے بدلے میں ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی ہے. حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127. پھر لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے ابو الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمجید کی اور فرمایا کہ تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو. حوالہ ہے تنقیح المقال، تینون قافیہ ہے، تنقیح المقال ما مقانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205. آگے چلتے ہیں. مزید معلومات اس میں لکھی ہیں کہ آیت اللہ عبداللہ ما مقانی، میم الف میم قاف الف نون چھوٹی، امام مقانی نے امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی مختار پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کو مختار رضی اللہ کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی رضایت اور خوشنودی خدا کی رضایت اور خوشنودی کے تابع ہے. بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے منحرف نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی اور رضایت کے مستحق ٹھہرے. پھر حوالہ ہے تنقیح، تینون قافیہ ہے، تنقیح المقال مقام ما مقانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205. چلیے مزید آگے چلتے ہیں. ہم پیج 239 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے حضرت امیر مختار رضی اللہ واقعہ کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ یہ سوال ہے. اب اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ حضرت مسلم رضی اللہ اور ہانی رضی اللہ بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد حضرت مختار رضی اللہ کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر
مگر عمرو بن حریث کی وساطت سے مختار رضی اللہ کو امان مل گئی، لیکن تازیانے کے ذریعے مختار کی آنکھوں پر حملہ کیا اور ان کی آنکھ کو زخمی کر کے انہیں زندان روانہ کیا۔ یوں حضرت مختار رضی اللہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھے۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 377 اور المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت مختار کے بارے میں آیت اللہ العظمی تقی بہجت فومنی فیوا میم نون چھوٹی فومنی رحمۃ اللہ کا نظریہ۔ اس حوالے سے یہ تفصیلات ہیں کہ مختار رضی اللہ علیہ نماز تھے اور اولیاء خدا میں سے تھے۔ ان کی شان میں یہ بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بحوالہ ورق ہائیے ہے الف اور پھر لکھا چھوٹی آسمانی پر شہادی شمع پاس خائی آیت اللہ بہجت، بس یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے خیال ہے کا۔ اس کے علاوہ بس یہی ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ صفحے پر لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ کی مذمت کی روایت کے بارے میں آیت اللہ خوئی کا نظریہ۔ یہ نظریہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں حضرت امیر مختار رضی اللہ کی مذمت کی تمام روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ حوالہ ہے معجم الرجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96 اور صفحہ نمبر 97۔ پھر لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے حضرت مختار رضی اللہ سے روابط آیت اللہ خامنائی کی نظر میں۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کتاب انسان 250 سالہ انسان اور پژوحشی پے ژے واو ہے شین چھوٹی ہے پژوحشی در زندگی امام سجاد علیہ السلام آیت اللہ خامنائی مقام معظم رہبری چاپ اول اسفند 1361 میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مختار رضی اللہ کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا۔ چنانچہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے علل اعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام عام نشستوں میں مختار رضی اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں تقیہ سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے پیج نمبر 193 اور 194۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر اس کتاب کا بھی نام لکھا ہوا ہے کہ 250 سالہ انسان، جس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ چلیے مزید آگے جانتے ہیں، ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف ایک حدیث کی تحقیق۔ آئیے اس تحقیق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حاکم شاہ کی ساتھ جنگ میں اپنے بعض سپاہیوں کی خیانت اور غداری کے سبب اپنے بعض اصحاب کے ساتھ مدائن تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام مدائن میں سعد بن مسعود ثقفی کے ہاں ٹھہرے، چونکہ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے مدائن پر حاکم تھا۔ بعض مورخین کے مطابق مختار رضی اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر مال و منصب چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کر دیں، جس پر ان کے چچا نے مختار رضی اللہ کی مذمت کی۔ حوالہ ہے ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404۔ آگے مزید لکھا ہے، ایک اور ہم پڑھتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ اس حدیث کے مرسل و ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے چچا کو آزمانا چاہتے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے معجم الرجال الحدیث خوئی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 97۔ اسی طرح اسی صفحے پہ مزید لکھا ہے کہ سید محسن امین عاملی عین الف میم لام چھوٹی بھی اسی نظریے سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار رضی اللہ اپنے چچا کا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے مزید کیا لکھا ہے۔ پیج 241 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم نے پیج 258 تک پڑھنا ہے۔ لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف تمام تہمتیں جھوٹ اور سازش ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عقائد سید عبد الرزاق
المکرم الف لام میم قاف رے پہ تشدید ہے، المکرم رحمۃ اللہ نے امیر مختار رضی اللہ کو تمام الزامات اور تہمتوں سے بری الذمہ قرار دیا ہے اور ان سب کو جھوٹ پر مبنی اور دشمنوں کی سازش قرار دیا ہے۔ حوالہ ہے پیام دہائی عاشورہ صفحہ نمبر 135۔ چلیے مزید اگلے صفحے کی جانب، یہاں پہ بریکٹ پہلے ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار رضی اللہ سے رابطے کی نوعیت۔ تفصیل یوں ہے کہ بنی امیہ اور آل زبیر نے جو حالات و مظالم اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے، اس وجہ سے امام معصوم علیہ السلام کھل کر مختار رضی اللہ کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کی ان کی طرف رہنمائی کی تھی۔ کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے مختار رضی اللہ کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ غلام بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں جو کچھ مصلحت جانتے ہوں انجام دیں۔ میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 365 اور ریاض الابرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انہی روایات کی بنا پر آیت اللہ خوئی اور شیخ عبداللہ مامقانی اور دیگر علماء و مراجع نے قیام مختار رضی اللہ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پانے کی تصریح کی ہے۔ اب مزید اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام مختار علیہ السلام کا قیام امام سجاد علیہ السلام کے خاص حکم سے تھا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمی ابو القاسم الموسوی الخوئی معجم الرجال الحدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مختار رضی اللہ نے یہ قیام امام سجاد علیہ السلام کے خاص حکم سے کیا تھا۔ حوالہ ہے معجم رجال الحدیث آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101۔ مزید ہم آگے چلتے ہیں، پیج 243 پر آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ امیر مختار رضی اللہ کو کیسانیہ، کاف یہ سین الف نون یہ ہے، کیسانیہ فرقہ کا بانی کہنا ان کی شخصیت کشی کی سازش ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے 3 معلومات یہاں پر لکھی ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ نے مختار رضی اللہ پر کیسانیہ فرقے کا موسس ہونے میم واو سین موسس ہونے کے الزامات کو غیر شیعہ علماء کی طرف سے مختار رضی اللہ کی شخصیت کشی کی سازش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف موجود روایات سب جعلی اور مردود ہیں اور مذہب کیسانیہ کی تاسیس کو مختار رضی اللہ اور حضرت محمد بن حنفیہ کی موت کے بعد قرار دیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے معجم الرجال الحدیث آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 102 اور 103۔ اگلا لکھا ہے 3 لکھے نا، دوسرا یہ لکھا ہے کہ علامہ عبد الحسین الامینی رحمۃ اللہ صاحب الغدیر نے مختار رضی اللہ کے کیسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو شدت سے رد کیا ہے۔ حوالہ ہے الغدیر امینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343۔ اور آئیے تیسرا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی رحمۃ اللہ مختلف دلائل کی روشنی میں اس مطلب کو قبول نہیں کرتے اور آپ نے مختار رضی اللہ کے کیسانی ہونے کو رد کر دیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے تنقیح تینون قافیہ ہے، تنقیح المقال مامقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205-206۔ پھر مزید یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف باتیں بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ عبداللہ مامقانی فرماتے ہیں کہ قیام مختار رضی اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پایا تھا اور مختصر یہ کہ حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ حوالہ ہے تنقیح المقال مامقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206۔ مزید آگے جانتے ہیں، ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ سے متعلق آیت اللہ سید ہاشمی شاہروردی کا نظریہ، یہ ہیڈنگ تھی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ مختار رضی اللہ روایات کے مطابق ایک مومن اور شریف النفس انسان تھے اور سید الشہداء علیہ السلام کے قاتلوں کو جہنم واصل کیا تھا اور انہوں نے یہ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب کیمیائی ہستی صفحہ نمبر 94۔ پھر ہے اگلی ہیڈنگ سمجھ لیجئے، لکھا ہے کہ حضرت امیر مختار کے متعلق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ، اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنے ایک
ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ جو روایتیں مختار کی مدح و ثنا میں وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ حوالہ ہے دفتر آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی، استفتاء 7۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہیڈنگ آ گئی ہے حضرت امیر مختار علیہ السلام کے بارے میں، آیت اللہ العظمی سید صادق روحانی کا نظریہ۔ یہ بھی جان لیتے ہیں، لکھا ہے مختار یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور ان کا مقام قطعی طور پر جنت ہے، یہ ہم نے نوٹ کر لیا۔ اور یہاں پر حوالہ بھی ہے، استفتاء پائے گاہ اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت اللہ روحانی، بس یہی ہے سارا کچھ ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہے اگلی ہیڈنگ حضرت مختار ثقفی کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم کا نظریہ۔ نظریہ یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق جس میں مختار رضی اللہ کے بیٹے نے خود آ کر امام معصوم علیہ السلام سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا کہ تو امام علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کی تعریف کی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار رضی اللہ صحیح العقیدہ شخص تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے والے تھے۔ حوالہ ہے استفتاء آیت اللہ العظمی سعید الحکیم طبائی۔ نیکسٹ صفحے پر ہم آگئے، حضرت مختار رضی اللہ کا قیام ائمہ معصومین علیہ السلام کی تائید سے ہوا تھا، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں کچھ مزید لکھا ہے کہ آیت اللہ سید حسین عین زال الف لام دال یہ نون حسین ازل دین حسینی زنجانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ روایات کے مجموعے سے استفادہ ہوتا ہے کہ قیام مختار ائمہ معصومین علیہ السلام کی تائید سے واقع ہوا تھا اور امام سجاد علیہ السلام نے تقیہ کے باعث واضح طور پر مختار رضی اللہ کی تائید نہ کی تھی اور سکوت اختیار کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید لکھا ہے کہ امیر مختار، اب یہ ہیڈنگ ہے، حضرت امیر مختار رضی اللہ کی شخصیت اور ان کے قیام پر حجت الاسلام والمسلمین نجم الدین طبسی توئے بے سین چھوٹیے کی رائے یہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین آقا نجم الدین طبسی جو معاصر مورخین میں سے ہیں، انہوں نے مدرسہ فیضیہ قم میں سوال و جواب کی نشست میں مختار رضی اللہ پر لگائے گئے الزامات کو مختار رضی اللہ کی کردار کشی کے خاطر بنی امیہ کی سازش قرار دیا ہے اور کہا کہ امام باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار رضی اللہ کے لیے طلب رحمت کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے اور یہ روایت ایک طرح سے امیر مختار رضی اللہ کی قیام اور ان کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ حوالہ دیا گیا ہے پائے گاہ اطلاع رسانی شیخ نجم الدین طبسی۔ اب آئیے مزید اگلے صفحے کی جانب، ہیڈنگ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام اور حضرت مختار رضی اللہ کا احترام۔ اب یہاں اس میں لکھا ہے تفصیل میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا مختار رضی اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ کو بتایا ہے کہ جب بھی مختار رضی اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور آپ ان کا احترام کرتی تھیں، آپ کے لیے فرش بچھاتی اور تکیہ لگاتی، آپ بیٹھتے تو آپ کی باتیں سنتی۔ پھر امام علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ خدا تمہارے باپ مختار رضی اللہ پر رحمت نازل فرمائے، خدا تمہارے باپ مختار رضی اللہ پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے ہمارا حق واپس لیا ہے، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا ہے۔ حوالہ ہے معجم الرجال الحدیث جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 95 اور دوسرا حوالہ ہے ینقی المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ اور اب حضرت امیر مختار رضی اللہ کی مظلومانہ شہادت، یہ ہیڈنگ ہے، اس حوالے سے لکھا ہے قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں حضرت امیر مختار مصعب میم صاد عین بے مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حوالہ ہے اسد الغابت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347 اور المعارفۃ والتاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ مصعب بن زبیر کے حکم پر حضرت امیر مختار رضی اللہ کے ہاتھوں کو کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ذریعے لگائے گئے، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفے پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار رضی اللہ کے ہاتھوں کو دفن کروا دیا، اور اس کا حوالہ ہے الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
75. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے حضرت امیر مختار کی لڑکپن کے زمانے میں بہادری. اس حوالے سے جانتے ہیں. لکھا ہے مختار رضی اللہ نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسرجیم سینرے میں شرکت کی جس میں ان کے والد اور 3 بھائی مارے گئے. کم عمری کے باوجود مختار رضی اللہ اس جنگ میں میدان میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں نہیں جانے دیا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 350. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے زید الشہید. لکھا ہے حضرت زید علیہ السلام شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں علوم قرآن پر دسترس حاصل کی. حضرت زید علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے آقا ابو محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور کناسہ کوفہ پر سولی دی جائے گی. پھر لکھا ہے کہ یہ پوائنٹ وائز لکھا ہے. اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 46 سال تھی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر معلق رہا. اس کے بعد لاش کو بھی سولی دی گئی. پھر سولی سے اتار کر در کوفہ پر لٹکایا گیا اور 4 سال تک لاش سولی پر لٹکی رہی اور پھر لاشے کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. یہ ہم نے پڑھا ان کے بارے میں. زید شہید کے بارے میں آئیے اگلے صفحے پہ لکھا ہے زید شہید علیہ السلام ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں. سب سے پہلے لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد موسیٰ بن جعفر نے اپنے والد امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ زید علیہ السلام نے اپنے قیام کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ چچا جان اگر آپ وہی شخص بننا چاہتے ہیں جس کے جنازے کو سولی دے کر کوفے میں بلند مقام پر لٹکایا جائے تو یہی راستہ ہے. جس وقت زید علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باہر نکلے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو اس انسان پر جو زید کی آواز کو سنے اور اس پر لبیک نہ کہے. حوالہ ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام جلد 1 صفحہ نمبر 2 شیخ صدوق. آگے چلتے ہیں. مزید لکھا ہے حضرت زید علیہ السلام شہید کا ایمان کامل. لکھا ہے حضرت زید شہید فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص حجت خدا ہے اور ہمارے زمانے کی حجت میرا بھتیجا جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام ہیں. جو بھی ان کی پیروی کرے گا گمراہ نہیں ہوگا اور جو بھی مخالفت کرے گا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. حوالہ ہے معجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 143. پھر ہے یا خلیف القرآن یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے لکھا ہے زید شہید علیہ السلام ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت زید کے لیے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ خدا ہمارے چچا زید علیہ السلام پر رحمت نازل کرے. حوالہ ہے القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221. اس کے بعد لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مامون رشید کے سامنے حضرت زید علیہ السلام کو آل محمد علیہ السلام کا دانشمند شخص قرار دیا تھا جس نے دشمنان خدا سے جہاد کیا اور خدا کی راہ میں شہادت حاصل کی. اور یہ ہے حوالہ الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 اور اب 7070. پھر آگے چلتے ہیں. زید الشہید کے حوالے سے لکھا ہے کہ زید شہید علیہ السلام کا قیام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم سے تھا. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں کہ شہید اول رحمۃ اللہ اپنی کتاب القواعد میں، علامہ مقانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال میں، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ نے معجم الرجال الحدیث میں، اور اسی طرح سے سید علی خان شیرازی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ریاض السالکین میں لکھا ہے کہ زید علیہ السلام شہید کا قیام امام صادق علیہ السلام کے حکم سے تھا. حوالہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 137 انصاب والاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25. پھر آگے اگلی ہیڈنگ ہے زید علیہ السلام شہید کی شہادت پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار غم و علم. لکھا ہے حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا اپنی کتاب المنامات الف لام میم نون الف میم الف تے میں لکھتے ہیں کہ جریر بن حازم ہے الف زے میم حازم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے تنے پر زید علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غم و علم اور دکھ کے ساتھ فرما رہے تھے کہ تم لوگوں نے میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. اور حوالہ وہی ہے
ہے المنامات، جو کہ ہم نے پہلے نوٹ کیا تھا۔ اب اس کے بعد اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں اور پیج 252 پر ہیں، لکھا ہے ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داریاں۔ اب یہ کچھ الگ ٹاپک سٹارٹ ہو گیا ہے، اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی، لام نون کاف ر الف نون چھوٹی ہے، رحمۃ اللہ نے ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 احکام حلال و حرام بیان کرنا، 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، 3 آیات و اقوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقوال معصومین علیہ السلام سے وعظ و نصیحت حاصل کرنا، نمبر 4 اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کرنا، خصوصاً سید الشہداء و اصحاب کے مصائب۔ پھر ہے سے لکھا ہے کہ ایسی مجالس ثواب عزاداری کے ساتھ بیان احکام اور وعظ و نصیحت کے ثواب پر مشتمل ہوں گی، اس لیے کہ بیان احکام اور وعظ و نصیحت امام حسین علیہ السلام کے اعلیٰ ترین مقاصد تھے۔ پھر چلیں آگے جا کے مزید اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ذاکری اور علم دین کے فروغ کی اہمیت۔ اس حوالے سے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا جس کی نیکیاں تہ در تہ بادلوں کی مانند ہوں گی، یا جیسے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ پروردگار میری یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں جبکہ میں نے یہ نیکیاں انجام ہی نہیں دی تھی۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو دیا تھا اور تمہارے بعد اس پر عمل ہوا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ اب آگے نیکسٹ صفحے پر ہم آئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے توسل سے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری ہے الف حمزہ رے چھوٹی ہے کو دوبارہ زندگی ملی۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے، اور اس حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ آقائے شریف رازی نے گنجینہ دانشمندان کتاب کا نام ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری فرماتے تھے کہ میں کربلا میں تھا کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لو کیونکہ 3 دن کے اندر تم انتقال کر جاؤ گے۔ تیسرے دن میری شدید طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ جان کنی کا وقت آن پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت میری روح کو قبض کرنا چاہتا تھا تو میں نے اس آخری لمحے اپنے سر کو کربلا کی جانب کر کے عرض کیا، یا ابا عبداللہ میں موت سے خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے دین اور مکتب کے لیے کوئی اہم کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ التماس کی تو دیکھا کہ ایک فرشتے نے ملک الموت سے کہا ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبد الکریم نے ہم سے توسل کیا ہے، لہٰذا اسے مہلت دے دو۔ اس کے بعد ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دیا گیا ہے اور گریا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں۔ میں اب اٹھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھا کہ حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سختی سے اپنے بدن کو حرکت دی تو میرے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہیں، ان کا بدن حرکت کر رہا ہے۔ کپڑے کو ہٹایا گیا تو اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ کے بیٹے نے اس داستان کو مفصل بیان کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اس معجزے کی برکت سے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ حوالہ نوٹ کیجئے سبحان اللہ، بحوالہ کتاب گنجینہ دانشمندان تالیف شریف رازی۔ یہ کتاب کے بارے میں ہم نے نوٹ کر لیا۔ سامعین میں دیکھوں گی کہ اگر اس کتاب کی کہیں اردو میں مل جاتی ہے اس کی ٹرانسلیشن تو اس کو ضرور ہم کاشان بصیرت کی لائبریری میں بالکل شامل کریں گے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ مزید لکھا ہے اگلے صفحے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اہل زمین کے اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہو جو اہل آسمان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہو تو اسے چاہیے کہ حسین علیہ السلام کو دیکھ لے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب حدیث نمبر 495۔ اب اگلا صفحہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فرمایا رسول خدا نے وہ 4 یہاں پر ان کے فرمان لکھے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ اگر حلم و بردباری مجسم ہو جائیں تو علی علیہ السلام کی شکل میں اختیار کر لے گی۔ پھر ہے اگر خوبی اور نیکی مجسم ہو جائے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شکل اختیار کر لے گی۔ پھر لکھا ہے اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن علیہ السلام کی شکل اختیار کر لے گی، اور اگر حیا مجسم ہو جائے تو حسین علیہ السلام کی شکل اختیار کر لے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ اس میں مزید لکھا، اچھا اس میں دیکھتے ہیں حوالہ، جی حوالہ دیا ہوا ہے مائت منقبت من مناقب امیر المومنین والائمہ ابن شازان قمی، صفحہ نمبر 1312 اور 1313، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 256 پر۔ اب بس اب یہ 1-2 صفحات کی بات ہے۔ لکھا ہے یزید
मलाऊन ने कि कुफ्र व इल्हाद का सबूत, ये हेडिंग है। इसमें लिखा है यजीद मलाऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने सामने तश्त पर रख कर उनके दंदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए अपने कहे हुए कुछ अशार पढ़े। इन्वर्टेड कॉमा, काश आज इस मजलिस में बदर में मरने वाले मेरे बुजुर्ग जो कफ़ार की तरफ से थे और कबीला खजरज की मुसीबतों के शाहिद मौजूद होते तो खुशी से उछल पड़ते और कहते कि शाबाश है यजीद मलाऊन, तेरा हाथ शल ना हो, हमने उन के बुजुर्गों को कत्ल किया और बदर का इंतकाम ले लिया। बनी हाशिम सल्तनत से खेल रहे थे और ना आसमान से कोई वही नाजिल हुई ना कोई फरिश्ता आया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है दाल मीम एन दमा अल सजूम, सफ़ा नंबर 252। अब आगे लिखा है कि अगले हम पैराग्राफ पे आ गए, लिखा है कि इस शेर को सुनकर और यजीद का फ़खरिया अंदाज़ देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी सफ़ीर ने कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद से हूँ और मेरे और उनके दरमियान में 70 पुश्तें गुजर चुकी हैं, मगर उसके बावजूद यहूदी मेरी बेहद इज़्ज़त व तकरीम करते हैं और एक तुम हो कि तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया है और अब उस पर भी फ़ख्र कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। हवाला नोट कीजिए खसाइसुल कुबरा अल सवाइकुल मुहर्रिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट सफ़े की जानिब, यानी कि पेज नंबर 257 है। सैयद सीरतुल अंबिया, अब ऊपर लिखा है सीरतुल अंबिया अलैहिस्सलाम और ये तो सबसे ऊपर लिखा है। उसके बाद जो हेडिंग है जिसके बारे में पढ़ना है वो है यजीद लईन पर लानत। लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो वही इलाही से बताया गया कि वो ऐसा है कि जिस पर दरिया में रहने वाली मछलियाँ, सहरा में रहने वाले वहशी दरिंदे और हवा में उड़ने वाले परिंदे लानत करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाकर यजीद पर लानत की और यूशा अलैहिस्सलाम इब्ने नून ने आमीन कहा। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 44, सफ़ा नंबर 244 और हिस्सा है लिखा है यहाँ पे नंबर 41 है। फिर है रसूल अल्लाह की ज़बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल की सज़ा। ये लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जहन्नुम की आग में एक ऐसी मंजिल है जहाँ लोगों में से कोई भी नहीं पहुँचेगा सिवाय हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्न अली अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिलों के। अब इसका हवाला नोट कीजिए सवाबुल आमाल व अकाबुल आमाल, शेख सुद्दूक। चलिए जी अब हम आगे चलते हैं और अब हम आ गए हैं आखिरी सफ़े पर, पेज 258 पर, और यहाँ लिखा है हेडिंग है मजलिस अज़ा बर्पा करने में मंदरजा झैल बातों का ख्याल किया जाए, ये हेडिंग है। और अब हम जानते हैं यहाँ पे कुल 10 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें चाहिए कि अब इसको अच्छी तरह से हम अपने जहन में बिठा लें। नंबर 1, अज़ादारी व मजालिस अज़ा बर्पा करने की नीयत ये ना हो कि अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, अच्छा तबरुक तकसीम करने की नीयत खालिस खुशनुदी परवरदिगार हो, इसमें दुनिया दिखावे की आमेजिश ना हो। नंबर 3, मजालिस में शिरकत करने वाली ख़वातीन बेपर्दगी का मुज़ाहरा करके मजलिस अज़ा का मजाक ना उड़ाएं। नंबर 4, मजालिस अज़ा के मज़ामीन ला यानी फ़लसफ़ियाना बहसों पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को वाज़े करने वाले हों। नंबर 5, मजालिस अज़ा में ऐन अव्वल वक्त नमाज के वक्त ना शुरू की जाएं और इतनी देर इंतज़ार कर लिया जाए कि लोग नमाज अदा कर लें ताकि नमाज की अहमियत कम ना हो। पॉइंट नंबर 6 है मजालिस अज़ा का तबर्रुक व ख़र्चा हलाल से किया जाए, मशकूक व हराम माल इसमें इस्तेमाल ना किया जाए। 7वां पॉइंट है मरासिम अज़ादारी के एहतराम का खुसूसी ख्याल किया जाए। 8वां पॉइंट है मज़ामीन अज़ादारी में फ़साद अंगेज़ बयानात से ज़ाकिरीन को रोका जाए। फिर 9वां पॉइंट है कि मजालिस अज़ा का तबर्रुक मोमिनीन से बनवाया जाए तो बेहतर है और उन्हें हत्तल इम्कान सफाई और सुथराई और बावजू होकर तबर्रुक बनाने की तिलकीन की जाए। 10वां और आखिरी पॉइंट है तबर्रुक में मुज़र सेहत चीज़ें खिलाने या बांटने से इज्तनाब किया जाए। तो यूँ हमने ये तमाम 10 पॉइंट पढ़ लिए, जिस और एंड पे लिखा है मदरसतुल क़ाइम अलैहिस्सलाम और यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है A46 ब्लॉक 20 सादात कॉलोनी फेडरल एरिया कराची और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए 0300 2921 086 और 0333
21369992. اگلا ہے 033431022169 اور آخری نمبر ہے 02136366644. میں دوبارہ پڑھتی ہوں آخری والا 02136366644. یہ پڑھ لیا ہم نے. اور ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.alqaim.com. قائم ALQAAIM یہ سب اسمال ہے .com. اور ای میل ہے madrasatulqaim@hotmail.com. madrasatulqaim یہ سب اسمال ہیں. اسی طرح www.facebook.com مدرسۃ القائم اور www.vimeo.com القائم ویڈیوز. تو یہ تمام ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا گیا. اور کس پلیٹ فارم سے کیا ہم نے کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کیا. ہم منتظر رہتے ہیں کہ ایسی کوئی انتہائی مستند جو کہ انفارمیشن ہم تک پہنچیں وہ ہم اس لائبریری کی زینت کیوں نہ کر دیں. اکیلے کیوں پڑھیں, آپ سب کے ساتھ مل کر کیوں نہ پڑھیں, یہ ہماری کوشش رہتی ہے. اب یہ لاسٹ پارٹ تھا کربلا شناسی کے حوالے سے. میں سیمی زوار آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہم پھر ملیں گے کسی نئے یا تو PDF کے ساتھ یا کسی نئی کتاب کے ساتھ. خدا حافظ. فی امان اللہ.